रियाज बसरा कौन था, अपने कत्ल के इल्जामात उस पे क्यों लगे? The most wanted person in पाकिस्तान। हॉलीवुड की मूवीज को भूल जाएंगे जिस तरीके से वो हर एक टारगेट को प्लान किया करते थे। कल्चरल सेंटर के अंदर बंदे मौजूद हैं, बाहर से एक बारात गुजर रही है और कल्चरल सेंटर के सामने खड़े होकर बारात शदीद आतिशबाजी कर रही है और उसके बाद बारात वहां से चली जाती है। घंटों बाद पता चलता है कि अंदर आधे दर्जन से ज्यादा बंदे को मार के जाया जा चुका है। इनके बारे में मशहूर था कि कोई ऐसी कार्रवाई होती थी बड़ी तो ये खुद उसमें हिस्सा लेते थे। उन्हें पैशन था टू किल पीपल फ्रॉम द अपोजिट सेक्ट। मोमिनपुरा कब्रिस्तान वाला एक वाकया था। मोमिनपुरा ग्रेवयार्ड के एक तरफ सीआईए कोतवाली है, दूसरी तरफ किला गुजर सिंह पुलिस स्टेशन और कुछ फासले मल्टीपल पुलिस स्टेशंस के एंड बीच में वो मोमिनपुरा ग्रेवयार्ड वाकया था। इस तरह सुकून से हिट किया कि जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं। उनमें से एक फर्द जो था वो लंगड़ा रहा था और वो जितनी फुर्ती से इधर उधर मूवमेंट कर रहा था और हेड शॉट जो है वो ले रहा था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ क्या इनकी मुखालफत थी? उनके मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ा, धमकी दे के उनसे मुलाकात करने भी गए, कातलाना हमला भी मियां नवाज शरीफ पे इन्होंने करवाया। मियां नवाज शरीफ साहब खुली कचहरी लगाया करते थे सही। जब भी लाहौर आते थे मॉडल टाउन में। एक दिन जो है वो एक साहब आए, व्हील चेयर पे थे, उनके लवाकीन उन्हें लेके आ रहे थे। उन्होंने मियां नवाज शरीफ से हाथ भी मिलाया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक फैक्स आया कि आज मैं तुमसे हाथ मिला के गया हूँ। प्लास्टर जो मेरे बाजू पे था उसके अंदर पिस्टल भी था। मैं सिर्फ ये वार्निंग देने आया था कि मैं कभी भी तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। खौफ और दहशत की अलामत रहने वाला रियाज बसरा कौन था? कैसे उसने उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कत्ल करने की कोशिश की? रियाज बसरा ने अपनी ही तंजीम में अपने कितने हमशक्ल शामिल कर रखे थे? रियाज बसरा को पुलिस मुकाबले में पार करने की कोशिश करने वाले सीआईडी अफसर को सज़ा क्यों सुनाई गई? और वो कौन कौन सी अहम शख्सियत थी जिनके कत्ल का इल्ज़ाम रियाज बसरा पर लगा? ये सब जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी जनाब मुबश्शिर बुखारी साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये बताइएगा कि रियाज बसरा, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके से था, कैसे वो खौफ और दहशत की इलामत बना? क्योंकि आपने तो बहुत करीब से उसको कवर किया, उसकी स्टोरीज कवर की, आपकी मुलाकातें भी रही उससे। तो क्या लगता है आपको कि रियाज बसरा कौन था और कैसे वो ये इन सारे फसादात और इस सब का हिस्सा बना और इतने कत्ल के इल्ज़ामात उस पर क्यों लगे? ये ज़रा बताइएगा। ये सरगोदा में 1967 की पैदाइश थी। मुझे इसलिए याद है वो कि मैं जब ये शुरू की एक्टिविटीज़ में सिपाही साहबा के सेक्टर इंफॉर्मेशन थे जी, तो उस वक्त से इनके नाम से वाकफियत भी हुई, फिर एक दो मुलाकातें भी हुई। मैं भी कॉलेज लाइफ में जा चुका था, तो इस वजह से वो अंदाज़ा कि 1967 में सरगोदा में ये पैदा हुए और एक एवरेज फैमिली थी और उसके बाद इनको बुनियादी तौर पे दीनी तालीम की तरफ राग़िब किया गया। मोहम्मद रियाज इनका नाम था, फिर रियाज बसरा जो है कास्ट उनके साथ लग गई और सरगोदा और लाहौर में दीनी मदारिस में उन्होंने तालीम हासिल की। फिर अफ़गान जिहाद में शिरकत की। अफ़गान जिहाद में इनकी ब्रेवरी की वजह से इनका ज़रा प्रोमिनेंस इन्हें हो गई और एक गोली भी अफ़गान जिहाद में लगी जिसकी वजह से ये लंगड़ाना शुरू हुए। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की तो फिर एक नाम सिंबल बन गया दहशत का और खौफ का। और यही वजह है कि पहले ब्रांड चलता था, यानी शुरू के दिनों में लोग लश्कर जंगवी मैटर नहीं थी करती। अच्छा। शुरू के दिनों में जब कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो रियाज बसरा मैटर करता था। अच्छा। हाँ, रियाज बसरा एक इसमें खौफ का ब्रांड और जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया ब्यूरोक्रेट्स को, डॉक्टर्स को, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़, एक ख़ास सेक्ट की, वो रियाज बसरा ही नाम चलता है। लश्कर जंगवी के नाम से तो लोग कुछ सालों बाद वाकिफ़ हुए। तो ये वो लालू से रियाज बसरा बनने में उनका ट्रैवल जो है वो लंबा है। मदारिस, अफ़गान जिहाद और उसके बाद सिपाही साहबा और फिर लश्कर जंगवी। कहा जाता है कि सिपाही साहबा में कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे जिसके बाद इन्होंने एक अलग तंजीम बनाई जिसको लश्कर जंगवी का नाम दिया गया। ये एक स्ट्रेटजी थी जो हमने बाद में जब इस पे रिसर्च भी की और
کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک تنظیم ہے جو کہتی ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل ریزسٹنس ہے جی یا ایک ریلیجیس ریزسٹنس ہیں، لیکن ہم وائلنس اختیار نہیں کرتے جو سپاہی صحابہ کلیم کرتی تھی. ٹھیک. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ایک آپ ملیٹنٹ ونگ بنا لیں اور اس کو ڈیناؤنس کر دیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو کہ موسٹلی بہت سی پارٹیز میں ہوتا رہا ہے پاکستان میں ہی. تو اسی طرح ہی ہوا کہ وہ بنی تو آشیرواد سے تھی، لیکن بعد میں جب کاروائیاں بڑھ گئیں اور جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اب یہ ہمارے بھی کنٹرول میں نہیں رہے تو انہوں نے کہا جی ہمارے تو اختلافات ہو گئے تھے. حالانکہ جو لشکر جنگوی کی فارمیشن ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. سپاہی صحابہ کا لاہور میں جو پہلا آفس تھا وہ بورڈ والا چوک مزنگ ٹھیک میں کھولا گیا تھا، لٹن روڈ کے اوپر. اچھا اور اس کے بعد اور میں روز اسے آتے جاتے دیکھتا بھی تھا. ٹھیک. اور پھر ان کا جو جسے ہب کہتے ہیں وہ بھی سعدی پارک مزنگ میں تھا. صحیح. اور جو پہلا لٹریچر ڈسٹریبیوشن جو ڈمپ کیے گئے اور وہاں سے ڈسٹریبیوشن شروع ہوئی لاہور میں وہ بھی مزنگ تھا. اچھا. اور پھر یہ ریاض بصرہ صاحب وہاں پہ مولانا ریاض بصرہ کے نام سے جانے جاتے تھے. ٹھیک. صحیح. جب یہ سیکٹر انفارمیشن کا مطلب یہ اس کو ونگ کو دیکھتے تھے اور اخبارات وغیرہ سے یہ کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں کچھ اخبارات کے لوگوں کو ان تک ایزی رسائی ہو جاتی تھی جب یہ ہی واز آن دا رن. ٹھیک ہے. جب مفروری کاٹ رہے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو کہیں بھی ہوں وہ رابطہ ان سے کر لیتے تھے، چونکہ لیزون ایسا بنا ہوا تھا اخبارات کے ساتھ. 1988 کا الیکشن انہوں نے لڑا مولانا ریاض بصرہ کے نام سے. ٹھیک ہے. اور وہ آزاد حیثیت میں لڑا تھا. آزاد حیثیت میں حلقہ 95 سے. ٹھیک ہے. یعنی حلقہ 95 ہو سکتا ہے 95 میاں نواز شریف کا حلقہ جو آج بھی انہی کا حلقہ ہے. کوئی خاص ووٹ نہیں حاصل کر پائے تھے. 150 کے قریب ووٹ تھا. اور اس کے بعد دوبارہ 1990 فروری میں مولانا حق نواز جھنگوی کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. اور ان کے اسیسینیشن کے بعد انہوں نے لشکر جھنگوی کی بنیاد رکھی، جس میں بنیادی طور پہ 3 افراد تھے. اور ان 3 افراد میں سے ایک اکرم لاہوری تھے، ملک اسحاق تھے اور ریاض بصرہ تھے. اور جو پہلی ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ انہوں نے کی تھی وہ صادق گنجی کی تھی. جی وہ جو ایرانین ڈائریکٹر تھے کلچرل سینٹر کے. اور پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس میں سے ایک جو اسیلنٹ تھا، اٹیکر تھا، وہ بھی مزنگ سے ہی تھا. یعنی جہاں سے یہ تنظیم آپریٹ کر رہی تھی. صحیح. تو اس طرح لشکر جھنگوی کی بنیاد پڑی. اس طرح مولانا ریاض بصرہ بنے چیف آف لشکر جھنگوی. اور یہ ہے ان کا سفر. اچھا، ان کے بارے میں مشہور تھا کیونکہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو کمانڈرز ہوتے ہیں یا کوئی گینگسٹرز ہوتے ہیں وہ بیک اینڈ پہ رہ کے آپریٹ کرتے ہیں اور آگے جا کے ان کے جو کارندے ہوتے ہیں وہ جا کے لڑتے ہیں. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی ایسی کاروائی ہوتی تھی بڑی تو یہ خود اس میں حصہ لیتے تھے، جیسے کہ مومن پورہ قبرستان والا ایک واقعہ تھا، وہ بھی ذرا بتائیے گا. اچھا، وہ مومن پورہ قبرستان والا واقعہ جو ہے وہ چونکہ میری سٹوری میں ہی انڈیکیٹ ہوا کہ اس میں ریاض بصرہ ملوث تھے. اور وہ بھی دلچسپ واقعہ ہے. ریاض بصرہ کی یہ انسٹنکٹ تھی کہ وہ ہر کام جو ہے وہ خود کرنا چاہتے تھے. اچھا. اور یہاں تک کہ وہ فائنل پلاننگ بھی خود کرتے تھے. اور کیا سائنٹیفک سنا ہے، جو لوگ ان کے قریب رہے ہیں انہی کے منہ سے سنا کہ وہ سائنٹیفکلی پلان کیا کرتے چیزوں کو. میں نے کسی اور پروگرام میں کہا تھا کہ آپ ہالی ووڈ کی موویز کو بھول جائیں گے. اچھا. جو جس طریقے سے وہ ہر ایک ٹارگٹ کو پلان کیا کرتے تھے اور ہر ایک میں موڈس اپرنڈائے موسٹلی ڈفرینٹ ہوا کرتا تھا. رائٹ. اس لیے وہ جو مومن پورہ گریو یارڈ والا واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ میں اس زمانے میں کرائمز رپورٹنگ کر رہا تھا. پھر اس کے بعد میں پولیٹیکل سائڈ پہ آ گیا. تو صبح مجھے ایک سورس کا، اس زمانے میں ہمارے پاس پیجر ہوا کرتے تھے، پیجر پہ اس نے کہیں میسج کیا، میں نے رسپانس نہیں کیا تو میرے گھر کے نمبر پہ سورس کا فون آ گیا اور اس نے کہا کہ بھاگو
مومن پورہ گریو یارڈ میں سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا. اور میں امیڈیٹلی جس ہولیے میں تھا, ٹی شرٹ, ٹراؤزر اور کاواساکی اسپورٹس بائک میرے پاس تھی, وہ لے کے, اور فاصلہ بھی کوئی زیادہ نہیں تھا, کوئی 8 o'clock کے قریب یا 7:45 کے قریب میں وہاں پہ پہنچا. تو وہاں پہ ابھی ریسکیو ورک جاری تھا. اچھا. ہاں, باڈیز اور وونڈڈ جو ہیں وہ انہیں ریسکیو کیا جا رہا تھا, باڈیز ادھر پڑی ہوئی تھی. تو اس کو کور کرتے کرتے جب میں ہاسپٹل پہنچا اور وہاں پہ کچھ اسٹیبل انجرڈ پرسن سے جب میں کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا دیکھا, تو ان کا بڑے اطمینان سے انہوں نے اس طرح سکون سے ہٹ کیا کہ جیسے انہیں کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ وہ مومن پورہ گریو یارڈ کے ایک طرف CIA کوتوالی ہے, اچھا, دوسری طرف قلعہ گجر سنگھ پولیس اسٹیشن ہے, اور کچھ فاصلے پہ آپ اگر گوال منڈی کی طرف جائیں تو گوال منڈی پولیس اسٹیشن ہے. یعنی ملٹیپل پولیس اسٹیشنز کے بیچ میں وہ مومن پورہ گریو یارڈ واقع تھا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب انہیں بالکل قطعاً کوئی خوف نہیں تھا, اور گریو یارڈ سے کچھ فاصلے پہ ایک ٹریفک پولیس کی کیوسک بھی ہے وہاں پہ. صحیح. رائٹ. تو انہوں نے کہا ان میں سے ایک فرد جو تھا وہ لنگڑا رہا تھا, اور وہ جتنی پھرتی سے ادھر ادھر موومنٹ کر رہا تھا, اور ہیڈ شاٹ جو ہے وہ لے رہا تھا. اچھا, میں وہ لنگڑانے سے ذرا تھوڑا سا چونکا, اور اس کے بعد میں نے جب دوسرے اس طرح کے بندے سے پوچھا تو اس نے بھی اس کی ویریفیکیشن کی, وہ کہ اس طرح ایک بندہ لنگڑا رہا تھا اور وہ کمانڈ بھی دے رہا تھا. صحیح. جس سے یہ ڈیڈیوس کیا گیا کہ وہ ریاض بسرا تھا. اچھا, چونکہ اس وقت تک گورنمنٹ ملٹیپل کلیم کر چکی تھی, مثلا کئی مقابلوں میں ریاض بسرا کی موت واقع ہو چکی تھی, جو کہ نہیں, غلط تھا. تو اس میں جب اگلے دن خبر چھپی تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کافی پریشر آیا. دا نیشن میں کام کر رہا تھا. پھر مجھے کہا گیا کہ اس کو ری ویریفائی کریں. پھر میں نے دوبارہ جا کے ری ویریفائی کیا, اور ری ویریفیکیشن بھی ہو گئی کہ جی جو آئی وٹنسز کہہ رہے ہیں, جو وکٹمز ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اس میں جو بندے کا حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ ریاض بسرا کا تھا. اور اس کے بعد آف دا ریکارڈ جو ہے اس وقت کے DIG انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ کی خبر ٹھیک تھی, لیکن وہ خبر ہمارے گلے پڑ گئی, چونکہ ہم کچھ اور کہہ رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میٹر آف کنسرن تو تھا کہ اتنے پولیس اسٹیشنز اور اتنی سیکیورٹی, مطلب جسے ہائی سیکیورٹی زون کہتے ہیں, اس طرح کی جگہ ہے وہ, اور وہاں پہ یہ واقعہ ہو جانا. تو اس طرح وہ مومن پورہ والا واقعہ اور باقی واقعات میں بھی کوشش ان کی یہی ہوتی تھی کہ وہ خود کریں. جیسے ڈیپٹی کمشنر تھے تجمل عباس سرگودا کے, اور ریاض بسرا کا تعلق بھی سرگودا سے ہی تھا. ان کو ٹینس کھیلتے ہوئے کلب میں جا کے خود جو ہے وہ شوٹ کیا. اس کے علاوہ بہت سارے جو انہوں نے, حالانکہ نیٹ ورک جتنا وہ مضبوط تھا اور جس طریقے سے کام کر رہا تھا وہ کسی سے بھی وہ کام کروا سکتے تھے, لیکن انہیں پیشن تھا ٹو کل پیپل فرام دا اپوزٹ سیکٹ. اچھا, ابھی آپ نے ایک ذکر کیا کہ جب مومن پورہ قبرستان والا واقعہ ہوا تو یہ خبر سامنے آئی کہ وہ زندہ ہے ریاض بسرا. اس سے پہلے انہی کے ایک خبر آئی تھی کہ ان کا پولیس مقابلہ ہو گیا ہے, مبینہ پولیس مقابلے میں وہ مارے گئے ہیں, اور بعد میں وہ جو CID انسپیکٹر تھے یا ہیڈ تھے ان کو سزا بھی ہوئی. اور ایک خبر بھی چھپی تھی اخبار میں کہ جب یہ بات سامنے آئی, گوڑ پہ آ کوئی اور, کہ وہ جس کو مارا تھا وہ کوئی اور تھا. وہ کیا سارا واقعہ تھا؟ یہ بھی جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ بعد میں آئی کہ جب ان پہ ہیڈ منی لگی, اور ہی واز دی موسٹ وانٹیڈ پرسن ان پاکستان, تو یہ خبریں اس زمانے میں آنا شروع ہو گئی کہ ریاض بسرا نے کئی اپنے ہم شکل ایکٹیویٹ کر دی ہیں, یعنی داڑھی اور اپنے ہی جسے کے لوگ, ٹھیک ہے. اور اس میں کئی پکڑے گئے, بعد میں پتہ چلتا تھا, اور پولیس کلیم کر لیتی پکڑ لیا, وائرلیس چل جاتی پکڑ لیا, بعد میں پتہ چلتا یار یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ CID کے آفیسر صاحب نے اپنی طرف سے بہت بڑی اچیومنٹ کی, انہوں نے ٹریپ کیا, کر لیا تھا انہوں نے ٹریپ, ریچ کر گئے تھے, کمیونیکیٹ کر لیا تھا, لیکن آگے جو ہے وہ اسمارٹ بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے اپنی جگہ پہ اپنی ڈمی بھیج دی جس کو وہیں پہ شوٹ کر دیا گیا. رائٹ. اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ جناب یہ تو ہے ہی نہیں,
کیونکہ لواحقین جی جو سامنے ہے آ وہ گئے تھے باڈی وصول نہیں کر رہے تھے جی اور وہ دوسرے کے لواحقین بھی آ گئے تھے سامنے کہ بالکل یہ تو ہمارا بچہ تھا, یہ ریاض بسرا نہیں تھا. اس پہ پھر کافی ایک اسکیم بنا. پھر اس کے بعد کوشن دیا گیا کہ اب جو ہے نا اس طرح نہیں کرنا, صحیح اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہاتھے چڑھے تو پوری ویریفیکیشن کرنی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے بڑی جسے آپ کہتے ہیں سبکی ہوئی, بار بار ہوئی, اور ایک دفعہ تو یہ پکڑے بھی گئے تھے صحیح اور اس میں جیل بریک کروا کے ہاں جی چھڑا لیا گیا. تو وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ گئے, اتنا جس کو آپ دا موسٹ وانٹیڈ کرمنل ہے کہہ سکتے ہیں, وہ بڑے آرام سے جیل سے نکل جائے. تو اس میں انکوائری بھی ہوئی, پھر پتہ چلا جی کچھ کنائمنس اندر سے بھی تھی, اس طرح کے واقعات بھی. اور 2 سال کا غالباً عرصہ تھا کہ جب وہ جیل میں رہے. جی بالکل. اچھا میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ان کی مخالفت تھی؟ ان کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑا, پھر ان کو دھمکی دے کے ان سے ملاقات کرنے بھی گئے, قاتلانہ حملہ بھی میاں نواز شریف پہ انہوں نے کروایا. جی وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہی تھا کہ آپ اگر اس سے پہلے, کیونکہ ابھی اسیسینیشن ہوا تھا جی حق نواز جھنگوی کا, تو ایک تو وہ تھی کہ آپ کے دور حکومت میں ہو گئے, اور آپ نے پھر دوسری انہوں نے کچھ ڈیمانڈس کی تھی ایران ایمبیسی کے حوالے سے, صحیح وہ بھی پوری نہیں ہو رہی تھی. پھر تیسرا یہ کہ کچھ ان کے لوگ جو انوالو تھے سیکٹیرین کلنگ میں, ان کو بھی پکڑ لیا, اور اس وجہ سے ایک ڈسٹنس کریٹ ہو گیا. اور اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سپاہی صاحبہ بھی جو ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ تھی اچھا میاں نواز شریف سے. اس کے بعد جب حکومت آئی میاں منظور بھٹو کی کولیشن حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو سپاہی صاحبہ کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل ایڈوائزر تھے میاں منظور بھٹو صاحب کے. اچھا سو یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسے. لیکن اب آپ اگر دیکھیں تو اب سپاہی صاحبہ کے لوگ بھی کافی عرصے سے, وہ پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو, ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں. لیکن چونکہ اب سپاہی صاحبہ ایک بین ہو چکی ہوئی ہے, اب وہ ایک اور سیاسی جماعت بن چکی ہے, اب ایک اور نام سے الیکشن لڑا جاتا ہے. تو اس میں مخالفت کی وجہ ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپریشن ہوا جھنگ میں, صحیح ناصر خان درانی صاحب آپ کو یاد ہوں گے, جو آئی جی بھی رہے ہیں کے پی, انہوں نے وہ آپریشن کیا تھا, دلیر آدمی تھے, وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو کریک ڈاؤن کیا وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اصل میں جو ڈیمانڈ نہیں مانی گئی یا سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی تھی حق نواز جھنگوی کو, وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. اور پھر بعد میں جب آپ کو یاد ہوگا کچھ یہاں پہ پولیس انکاؤنٹرز ہوئے جس میں سپاہی صحابہ کے لوگ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا, جس کے بعد میں ایف آئی آرز بھی ہوئی میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ریاض بسرا تو اتنا مطلب ڈیرنگ آدمی تھا, میں کہوں گلوریفیکیشن ہو جاتی ہے کسی بندے کی, لیکن اس کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں کہ میاں نواز شریف صاحب کھلی کچہری لگایا کرتے تھے جب بھی لاہور آتے تھے ماڈل ٹاؤن میں. تو ایک دن جو ہے وہ ایک صاحب آئے, انہوں نے پورے جسم پہ ویل چیئر پہ تھے, ان کے لواحقین انہیں لے کے آ رہے تھے, علاج معالجے کی سہولت انہیں میسر نہیں تھی, پورے جسم پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں, اور انہوں نے میاں نواز شریف سے ہاتھ بھی ملایا ایک رپورٹ کے مطابق. اور اس کے بعد میاں صاحب نے ان کے علاج کی ہدایات بھی جاری کی. خواجہ ریاض محمود اس وقت پی ایم ایل این کے ایک لیڈر ہوا کرتے تھے, وہ سارے انسٹرکشنز دے رہے, انہیں کہا کہ ان کا علاج کروائیں. اور اس کے بعد پرائم منسٹر آفس میں ایک فیکس آیا کہ آج میں تم سے ہاتھ ملا کے گیا ہوں. اچھا. اور میرے جو پلاسٹر جو میرے بازو پہ تھا اس کے اندر پسٹل بھی تھا. میں صرف یہ وارننگ دینے آیا تھا کہ میں کبھی بھی تمہارے قریب آ سکتا ہوں. جس کے بعد وہ کھلی کچہری میاں نواز شریف صاحب کی بند کی گئی. پھر اس کو خواجہ ریاض محمود صاحب ہولڈ کیا کرتے تھے. پھر ان کے راستے میں رائیونڈ روڈ پہ جاتے ہوئے ایک پل کے نیچے بام بلاسٹ بھی ہوا تھا. میں نے وہ موقع وزٹ کیا تھا نیچے بھی. اس زمانے میں جاوید شاہ صاحب ایک ایس پی ہوا کرتے تھے جن کے کھاتے میں ریاض بسرے کا اسیسینیشن یا انکاؤنٹر بھی پڑا. صحیح. تو
وہ وہاں پہ موقع پہ تھے تو میں گیا تو کارڈن آف کیا ہوا تھا بڑا سخت سا, اور وہ جہاں سے برقی آئی جی تھے وہ بھی ادھر موقع پہ موجود تھے. تو میں نے کہا جی مجھے تو اسپاٹ دیکھنا ہے. تو خیر مہربانی ان کی کہ انہوں نے مجھے نیچے جانے کی اجازت دی. تو جا کے پھر میں نے واپس آ کے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ لگتا تو یہ ہے کہ بام جو ہے وہ پلانٹ کرتے ہوئے بندہ ساتھ ہی مر گیا, یا پھر یہ ہے کہ پلانٹڈ تھا اور کہ بندہ نیچے سے گزرا اور اس نے دیکھا تو اس نے بھی ہینڈل کرنے کی کوشش کی. تو اس پہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم بھی انہی نقوش پہ انہی لائنز پہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ پلانٹ کرتے ہوئے ہی کیا گیا, یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ٹائم ڈیوائس ہو سکتی ہے اور جب وہ پھٹا ہو تو کوئی بندہ قریب ہو. بہرحال وہ ایک اور وارننگ تھی جو میاں شہباز شریف کے لیے, نواز شریف کے لیے. اور اس زمانے میں پھر یہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب دونوں نے اس زمانے میں طالبان کی حکومت آ چکی ہوئی تھی صحیح افغانستان میں. تو انہوں نے باقاعدہ پھر پاکستان نے خط و کتابت شروع کی کہ وہاں پہ اپنے کیمپ بند کیجئے, جو بندے ہیں انہیں ہینڈ اوور کیجئے. اور ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ ریاض بصرہ کا نام تھا کہ وی وانٹ دس پرسن, چونکہ وہ یہاں کاروائیاں کر کے جو ہیون تھا وہ افغانستان بنتا تھا. اور افغانستان کے وار لارڈز میں بڑی رسپیکٹ تھی. تو اس کے باوجود طالبان نے نہ وہ کیمپس بند کیے اور نہ ہی کسی بندے کو حوالے کیا. سو یہ ہے وہ مختصر سی کہانی. اچھا, بہت سارے صحافی جو ہیں وہ ان کے گھر بھی گئے ریاض بصرہ کے, ان کے والدین سے بھی ملاقات ہوئی, اور ان کی والدہ ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ میرا بچہ تو حافظ قرآن بننے گیا تھا, اس کے بعد وہ نہیں آیا, جب بھی آئی پولیس ہی آئی. تو کیا اس کے گھر والے اس کے اس ایکٹ کو سپورٹ کیا کرتے تھے یا نہیں, وہ اسے ڈینائی کرتے تھے؟ میں چونکہ میرا ان کے گھر چکر میں گھر والوں سے ملاقات نہیں ہوئی, کیونکہ جب میں نے اس پہ کام شروع کیا ٹیررزم پہ یا ملیٹنسی کے اوپر, تو اس وقت ریاض بصرہ صاحب اگلے جہان سدھار گئے تھے. تو اس لیے وہ میرا اس وقت سبجیکٹ نہیں رہے, اس لیے میری ملاقات نہیں ہوئی. لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ ان کے جو پوری فیملی ممبرز ہیں وہ اپنے آپ کو انہوں نے ایلینیٹ کر لیا تھا اور دور ڈسٹنس کر لیا تھا کہ ہم تو اس کی ایکٹیویٹی کے ذمہ دار نہیں. اور ٹھیک بات ہے, اس میں جب اتنا ہائی پروفائل اٹیکس ہو رہے ہوں اور پھر پولیس جس طرح جائے گی گھر پہ جو ٹریٹمنٹ کرے گی تو اس کے بعد یہی بنتا ہے. تو انہوں نے جو ادروائز بھی ان کی جو میں نے دوستوں سے گفتگو سنی ان کے والدین کی, ان کے والدین کے بھی اس میں کوئی ہارڈ لائن آئیڈیالوجی نظر نہیں آتی تھی دوستوں کے مطابق. سو ہو سکتا ہے کہ جینوئنلی وہ یہ سمجھے. اور ویسے بھی جو بندہ اتنا ڈفرینٹلی کام کر رہا ہو, سائنٹیفکلی کام کر رہا ہو, اسے بھی اندازہ ہے کہ میں واپس جاؤں گا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملتے رہے ہیں. مثلاً کچھ رپورٹس ایسی بھی تھی کہ جس دن تجمل عباس کا اسیسینیشن ہوا کمشنر سرگودا کا, اس سے کچھ دن پہلے وہ اپنے گھر والوں سے ملے. سو یہ بھی اپنی جگہ پہ رپورٹس موجود ہیں. سر یہاں مجھے وہ یاد آ گیا, یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا, ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے. پاکستان کے نامور شاعر محسن نقوی صاحب, ان کے قتل کا بھی الزام ان پہ لگا. محسن نقوی صاحب بے نظیر حکومت کا بھی حصہ رہے اور پاکستان کے نامور شاعر بھی تھے. کیا وجہ بنی کہ محسن نقوی صاحب کو بھی انہوں نے مار دیا؟ محسن نقوی شاعر تو تھے بڑے شاندار, اپنے لہجے کے شاعر. آخری شعر بھی ان کا سن لیجئے, ان کے اسیسینیشن کے بعد وہ ایک کاغذ پہ لکھا ہوا ملا تھا, سفر تو خیر کٹ گیا, میں کرچیوں میں بٹ گیا. یہ آخری شعر تھا جو منظر عام پہ آیا. وہ شاعر تو کمال کے تھے, لیکن دوسری جانب وہ ایک بڑے سکہ بند شیعہ خطیب بھی تھے, مجالس بھی پڑھا کرتے تھے. اور ان کی جو ہے انہوں نے چونکہ کوئی تخصیص نہیں تھی, جو بھی پرومیننٹ شیعہ ذاکر یا خطیب ہوتا تھا وہ ٹارگٹ پہ تھا. اس میں بہت سارے شیعہ خطیب ذاکرین اس دور میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کا اسیسینیشن ہوا. تو محسن نقوی بھی اس میں آ گئے, لیکن اس میں محسن نقوی نے کچھ نظمیں بھی کہیں. اس میں ان نظموں میں بھی کرٹیسائز کیا گیا سپاہ صحابہ کو.
صحیح. تو اس وجہ سے انہیں کہا یہی جاتا ہے کہ وہ کچھ نظمیں، لیکن ان کا بنیادی طور پہ ایک پرومیننٹ شیعہ ہونا صحیح. غالباً چونکہ اس زمانے میں ایک ویو چلی تھی کہ جو بھی پرومیننٹ ہو اس میں آپ دیکھیں، میں نے تجمل عباس کا ذکر کیا، محسن نقوی صاحب تھے، ایک اور بڑے شعراء آفاق ذاکر تھے، ریاض حسین شاہ موچ والے بڑے مشہور تھے، ان کا بھی اسیسینیشن ہوا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ وکلاء کا اسیسینیشن ہوا. جو بندہ ان کے خلاف کیس لڑ رہا تھا ان میں سے کئی دنیا سے گئے. اس میں اگر عرض کروں تو غلام مصطفیٰ جعفری صاحب تھے، ایک لاہور بار کے سیکرٹری بھی رہے، ان کا اسیسینیشن ہوا. تو یہ ایک وہ ویو چل رہی تھی، اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ اس بندے نے کوئی ایکٹ کیا ہو، بلکہ یہی کافی تھا کہ بندہ شیعہ اور پرومیننٹ ہو. اس میں ڈاکٹرز بھی تھے، انجینئرز بھی تھے. کہا جاتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو لاہور مون مارکیٹ کے قریب 45 گولیاں ماری گئی تھی، اور جو FIR درج ہوئی تھی اس میں بھی ریاض بصرہ کا ہی نام آیا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جوائنٹ وینچر تھا، ریاض بصرہ اور اکرم لاہوری کا نام بھی اس میں آیا تھا اس وقت. اور 45 گولیاں ماری گئی تھیں. اور چونکہ محسن نقوی پان بڑے شوق سے کھاتے تھے مون مارکیٹ علامہ اقبال ٹاؤن سے، اور سگریٹ اور پان چونکہ وہ قریب ہی رہتے تھے، تو وہ اکثر وہ پان وہاں پہ ایک مشہور پان شاپ ہے وہاں سے کھایا کرتے تھے. تو وہ اسی سلسلے میں ادھر گئے جب انہیں گولیاں ماری، 45 گولیاں لگی، ریاض بصرہ کا نام آیا. اور ہاں جی، ڈینیل پرل کے بھی حوالے سے نام آتا ہے کہ ریاض بصرہ کہیں نہ کہیں ملوث تھا اپنے ان کو اغوا کرنے میں اور بعد میں کوئی قتل کا حکم دینے میں. میرا نہیں خیال کیونکہ جب ڈینیل پرل کا اسیسینیشن ہوا، کڈنیپنگ ہوئی، اسیسینیشن ہوا، تو یہ وہ ایئر تھا جس میں غالباً ریاض بصرہ ادھر تھا ہی نہیں، اور اسی سپین میں ان کا یہ اسیسینیشن ہوا. ڈینیل پرل مرڈر کیس پہ بھی چونکہ میں نے کام کیا، وہ سبجیکٹ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے، لیکن ریسٹ ایشورڈ کہ ریاض بصرہ کا نام اس میں نہیں تھا. اس میں کچھ اور پردہ نشین. ایک تو آپ کو پتہ ہے احمد عمر شیخ، وہ مین اس میں چونکہ کمیونیکیٹ وہ کر رہا تھا، اور اغوا میں بھی اس کا حصہ تھا. اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ بھی قریب تھا، بڑی اچھی کمیونیکیشن تھی احمد عمر شیخ کی ایک وقت میں. جب تک وہ تہاڑ جیل میں رہا اس وقت وہ کمیونیکیشن ڈسکنٹینیو ہو گئی، اور اس کے بعد جب وہ رہا ہو کے آیا پھر رہی ہوگی، لیکن وہ کوئی زیادہ اس میں وقت نہیں ملا دونوں کو. لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں نہیں تھا، کم از کم اس کے ڈائنامکس کچھ اور تھے. ٹھیک ہے، 2002 میں آتے ہیں. اب پولیس مقابلہ ہوتا ہے وہاڑی کے قریب ریاض بصرہ کا. وہ پولیس مقابلہ ہوا، لیکن اس پہ بھی بہت سارے سوالات یہ اٹھے کہ وہ کوئی زمین کے قبضہ لینے گئے تھے یا پھر اسی کسی شخص کو مارنے گئے تھے، وہاں سے آگے فائرنگ ہوئی، وہ مارے گئے، پولیس نے ٹائٹ لے لیا. یہ سارا کیا واقعہ تھا؟ 3 سٹوریز. اچھا، 3 سٹوریز. صحیح. 1 کہ وہ وہاں پہ ٹارگٹ کرنے گئے تھے، پولیس سے مقابلہ ہوا اور پولیس نے مار دی. ٹھیک. سٹوری نمبر 2 کہ وہاں پہ ایک مجلس پہ اٹیک کر رہے تھے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے فائرنگ کی، اس کے نتیجے میں یہ مارا گیا. صحیح. 3 وہ قبضہ شبضے والی بات. اب جو میں آپ کو اپنی کریڈیبل سٹوری بتا دیتا ہوں کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. اچھا. ہاں، اور اس میں سے جو ہے وہ، بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اس زمانے میں ہم ڈیلی ٹائمز جو ہے وہ لانچ کر چکے تھے، ڈیلی ٹائمز آ چکا تھا. صحیح. تو نجم سیٹھی صاحب سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی، میں نے کہا ریاض بصرہ پکڑا گیا. تو انہوں نے کہا ہیں واقعی میں، خبر فائل کرو. پھر انہوں نے خبر جو ہے میری روک لی. اچھا. ٹھیک ہے یار، اس میں تھوڑا سا رسک آ جائے گا. تو اب چونکہ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے، صحیح، لیکن اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ خبر تمہاری ٹھیک ہے، لیکن جگہ جو ہے وہ جو تم بتا رہے ہو وہ نہیں ہے. میں نے بتایا کہ سرگودا سے اریسٹ ہوا. ٹھیک ہے. نجم سیٹھی صاحب کے مطابق انہیں کہیں کے پی سائڈ سے اچھا پکڑا گیا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میری سٹوری ٹھیک تھی. ٹھیک ہے. اچھا، بعد میں اسی سے ریلیٹڈ اگر میں ایک بات کرنا چاہوں، ایک صحافی نے خبر بھی دی تھی کہ جب ان کا انکاؤنٹر ہوا تو اس سے 3 دن پہلے وہ سرگودا میں موجود تھے اور وہاڑی والی سائڈ سے وہ سرگودا گئے تھے اور پھر واپس وہاں لائے گئے تھے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ سرگودا سے میری خبر ٹھیک تھی. میں یہ عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ لائے گئے وہاڑی، اور وہاں پہ ان کو
انکاؤنٹر کر دیا گیا. صحیح. لیکن اب کون برداشت کرے جی کہ کلیم اس کا کون کرے کہ ہم ہیں. اس میں پھر 2-3 سٹوریز آ گئیں سامنے ٹھیک. کہ لوگ کنفیوژن کا شکار رہے. اچھا وہ جو پولیس انکاؤنٹر کا تھا اب کوئی نہیں کلیم کرنے کو تیار تھا. پھر جاوید شاہ صاحب صحیح. ٹھیک ہے وہ پہلے بھی ان پہ وہ اسپائے صحابہ کے کچھ افراد کے مقدمات درج تھے. صحیح. وہ دنیا سے جا چکے ہیں جاوید شاہ صاحب اور لوگ ان کے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ بھی شیعہ تھے حالانکہ وہ شیعہ نہیں تھے. اچھا. میرا ان سے بڑا تعلق رہا ہے. وہ بریلوی سنی تھے. صحیح. تو انہوں نے پھر کلیم کر لیا اور اس کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کی ریٹائرمنٹ ڈیو تھی. وہ ڈی اے جی ہو کے ریٹائر ہو گئے. اچھا. اور اس کے بعد ان کو جتنی سیکورٹی پرووائڈ کی ہوئی تھی وہ بھی ود ڈرا کر لی گئی. وہ بیچارے اچھا. کچھ عرصہ انہیں چائنا جا کے رہنا پڑا اس دوران. سو وہ ایک علیحدہ داستان ہے. لیکن وہی کہ سرگودا سے پکڑے وہاڑی لے جایا گیا وہاں پہ مار دیا گیا ایک سمپل سی کہانی ہے. باقی جو کچھ ہے وہ کہانیاں ہیں. جاوید شاہ صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو حکومت نے اپنے خرچے کے اوپر بیرون ملک بھیجا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہونا فیملی سمیت. اب اس میں بھی ملٹیپل سٹوریز ہیں. ہو سکتا ہے حکومت نے اپنے خرچے پہ بھیجا ہو لیکن جب وہ وہاں سے بھی واپس آئے تو ان کے وہ جتنے سیکورٹی گارڈز گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈڈ تھے سوائے چند 1-2 پولیس مین کے علاوہ وہ سارے ودرا کر لیے گئے. تو یہ عجیب سی بات تھی. وہ شکوہ بھی کرتے رہے اس رویے کا. بہرحال جو کہانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پکڑے گئے سرگودا سے انہیں وہاڑی لے جا کے مار دیا گیا. دیٹس اٹ. صحیح. اب باقی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس میں جو ایک اور مجھے بڑی اہم بات یاد آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایسے انہوں نے ٹارگٹ کیا اس طریقے سے کہ وہ ہماری اس وقت کی جو پولیس تھی یا انویسٹیگیٹرز تھے یا اگر کوشن مل جاتا ہے بھائی ریاض بصرہ فلاں شہر میں شاید آ سکتا ہے کوئی انٹیلیجنس رپورٹ آ گئی ہے تو انہیں یہ اندازہ نہیں تھا ہوتا کہ وہ اسٹرائک کس طریقے سے کرے گا. میں نے ایک اور پروگرام میں وہ ایرانین کلچر سینٹر ملتان والا واقعہ بتایا. مطلب آپ صرف سوچ سکتے ہیں کہ کلچرل سینٹر کے اندر بندے موجود ہیں باہر سے ایک بارات گزر رہی ہے. بالکل. اور کلچرل سینٹر کے سامنے کھڑے ہو کے بارات شدید آتش بازی کر رہی ہے اور اس کے بعد بارات وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد گھنٹوں بعد پتہ چلتا ہے کہ اندر کوئی آدھے درجن سے زیادہ بندے جو ہیں ان کو مار کے جایا جا چکا ہے. وہ باراتی وہ دلہا گھوڑا بینڈ باجا وہ سارا کچھ ایسا مینیج کیا گیا تھا کہ اور وہ سارے وہ جو ہیں وہ LJ کے لوگ ہی جو تھے اس میں وہ شامل تھے اور وہ اس طریقے سے کیا گیا. اس کے بعد یہاں پہ اسیسینیشن ہوا TGAP کے تحریک جعفریہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل تھے پنجاب کے ذوالفقار نقوی. یہ آپ کے قریب ہی علاقہ ہے چندرائے. جی آپ کے قریب جہاں پہ ہم بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. وہ چندرائے میں رہتے تھے اور وہ اپنے گھر سے گاڑی پہ نکلتے تھے اور روز وہ ایک ریڈی والا وہاں پہ وہ چنے شنے بھونا کرتا تھا تو وہ سلام کیا کرتا تھا. بالکل. تو ایک دن جب ان کی گاڑی نکلی ہے تو وہ گاڑی سلو ہوئی ہے تو ریڈی والے نے جہاں لکڑیاں رکھ دی ہیں وہاں سے AK-47 نکال کے انہیں ٹارگٹ کر دیا. تو یہ دیکھیں نا مطلب کیسے کیسے اور بھی بڑے بڑے جیسے میں نے آپ کو کھلی کچہری میں جانا بیان کیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ انتہائی ڈفرینٹلی کیا. سو آج بھی جو ہے وہ جو لشکر جنگوی کے باقی لوگ ہیں ان کی انسپیریشن بھی ریاض بصرہ ہی. اچھا آخری سوال میرا یہ کہ سنا ہے یہ بھیس بدلنے میں بہت ماہر تھا کیونکہ ایک بندہ جس نے الیکشن لڑا ہو اس کے تو پوسٹر لگتے ہیں وہ ظاہری بات ہے خطاب کرنے بھی لوگوں کے پاس جائے گا ووٹ مانگنے بھی جائے گا. پھر بھی بعد میں جب وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس گیا وہ نہیں پہچان سکے. پولیس والے نے جب انکاؤنٹر کیا نہیں پہچان سکا. اور پھر اس کے بارے میں ایک سٹوری یہ بھی آتی ہے کہ یہ ایک صحافی جواد فریح صاحب کو جب ملنے آیا تھا تو یہ پینٹ والے کا روپ دھاڑ کے آیا تھا. تو یہ کیا جی اکثر وہ موصوف اسی طرح کیا کرتے تھے. صحیح. وہ جواد فیضی چونکہ بڑا اچھا دوست ہے اور اس نے صحیح بتایا کہ پینٹ کا روپ دھار کے آیا. میاں نواز شریف کی طرف جب گئے تو وہ پورا چونکہ فیس کور کر لیا تھا. اس کے علاوہ یہ کلین شیو ہو کے پھر لیتے تھے. پھر داڑھی جالی بھی کبھی کبھار لگا لیتے تھے اور پینٹ شرٹ بھی پہن لیتے تھے.
اس طرح کا معاملہ تھا. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کلین شیو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے, اور اسی جگہ پہ دیکھا ہوا ہے جسے مزنگ کہتے ہیں, جہاں پہ ان کی ایکٹیویٹی تھی, اور سائیکل پہ. اچھا. اور یہ وہ وقت ہے جب اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس بندے کو کہیں میں نے دیکھا ہوا ہے. تو کوئی 15 منٹ بعد مجھے فلیش ہوا کہ یار یہ اس کی شکل تو اس سے ملتی تھی. اور پھر میں نے جب زیادہ غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہی. پھر میں نے پولیس آفیسرز کو بتایا کہ یار کیا مذاق کر رہے ہو, ٹھیک ہے آئی ہیو سین ہم. تو وہ یقین نہ کرے کہ نہیں میں نے کہا وہ کلین شیو آج کل. تو اس طرح کا ہے معاملہ جو کہ وہ بھیس بدلنے میں. چونکہ آپ دیکھیں نا ہالی ووڈ موویز کا میں نے کہا, تو یہ ہالی ووڈ مووی سے بھی آگے کا کوئی ایپیسوڈ تھا جس کو ریاض بسرا کہا جاتا ہے. سر بہت شکریہ. ناظرین یہ تھی ریاض بسرا کی سٹوری جو ہم نے آپ کو بتائی. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.